ऑन लाइन अदबी फोरम बाज़गश्त की 131वीं नशिस्त में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हाज़रीन, आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये दरअसल अकाबिरीन अदब की खिदमत का एतराफ़िया है। तो आगाज़ हम कर रहे हैं बहुत ही सीनियर अफ़साना निगार मोहतरम शफ़ी मशहदी साहब से। आप ही के एज़ाज़ में ये नशिस्त मुनक़िद कर रहे हैं। हम शफ़ी मशहदी साहब का इस्तकबाल करते हैं। आज के इजलास की सदारत मारूफ फिक्शन निगार प्रोफेसर तारिक छतारी साहब कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल है सर। आज की नशिस्त में मोहतरम शफी मशहदी साहब के अफसाने प्यास की क़िरत करेंगी तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तालिबा मुनीबा निदा अयूबी। आपका भी इस्तकबाल है। अफसाना प्यास के तज्ज़िये के लिए हमने 4 तज्ज़िया निगारों से बात की है। आप सभी का ताल्लुक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से है। आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और ये चारों तज्ज़िया निगारों जनाब तनवीर कौसर, जनाब मोहम्मद अरशद हमराज, जनाब शहाबुद्दीन शफ़ीक और जनाब मोहम्मद मुबीन अख्तर, आप सभी का इस्तकबाल है। आपके साथ दीगर मौज़ूज़ शुरकाए महफ़िल का भी हम इस्तकबाल करते हैं। और हाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया और सदर इजलास की इजाज़त से ये आज का इजलास हम शुरू करने की इजाज़त चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो इस सिलसिले की पहली नशिस्त मोहतरम शफ़ी मशहदी साहब के अफ़साने से उसमें ये अफ़साना पेश किया जाएगा प्यास। तो जो लोग नहीं जानते हैं शफ़ी मशहदी साहब के बारे में उनसे मुख्तसर तारुफ़ सर का यहाँ दे दूँ कि सैयद शफ़ीउज़्ज़मा मशहदी साहब मुमताज़ अफ़साना निगार, ड्रामा निगार और शायर हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक़ रुकन हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफ़सर रहे हैं और आप आला ओहदों पर फ़ाइज़ रहे हैं। आपकी तसानीफ़ में अफ़सानों के मजमूए शाख़-ए-लहू और सब्ज़ परिंदों का सफ़र, ड्रामों के मजमूए दोपहर के बाद और मुट्ठी भर खाक, शेरी मजमूआ हिसारे जान शामिल है। आपने हिंदी ज़बान में भी नज़में कही हैं और शफ़ी मशहदी साहब ने खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के लिए दीवान जमीला खुदाबख्श की 7 जिल्दों में तरतीब व तदवीन की है। ये बहुत ही काबिल सताइश काम है और आप 3 बरस तक बिहार उर्दू अकेडमी के नायब सदर भी रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ वज़ारतों से वाबस्ता रहे हैं। मुख्तलिफ अदबी तंज़ीमों और सक़ाफ़ती तंज़ीमों से भी आप वाबस्ता हैं और आज भी उर्दू शेर व अदब की सरपरस्ती और आबियारी कर रहे हैं। और तो हम सर के बहुत ममनून हैं। आप हमें ज़रीन मशवरों से नवाज़ते हैं और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो आज हम शफ़ी मशहदी साहब के एज़ाज़ में ये नशिस्त रख रहे हैं और इस सिलसिले में उनका अफ़साना प्यास यहाँ पेश किया जाएगा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद में एमए की तालिबा मुनीबा निदा अयूबी से मेरी गुज़ारिश है कि वो अफ़साना प्यास की क़िरत करें। आदाब। मैं बाज़गश्त के मुंतज़मीन की शुक्रगुज़ार हूँ थोड़े कि पीछे इस हटो आला और मुनीबा, म्यारी थोड़ा पीछे हटिए। जी हाँ, बस ये ठीक। ठीक है। आदाब। मैं बाज़गश्त की मुंतज़मीन की शुक्रगुज़ार हूँ कि इस आला और म्यारी महफ़िल में मुझे मोहतरम शफ़ी मशहदी साहब के अफ़साने की क़िरात का मौका दिया गया। समाअत फ़रमाइए। अफ़साना प्यास। ए महाज्ञानी, जब मैं थोड़ा दाँतों पीछे पर हट। दाँत जमाकर ए महाज्ञानी, जब मैं दाँतों पर दाँत जमाकर और तालू को ज़बान से लगाकर दिलो दिमाग को काबू में करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पसीना आने लगता है। जब मैं सांस रोककर तपस्या करता हूँ तो मेरे कानों से सांस निकलने की आवाज़ आती है। फिर ए गुरुदेव, जब मैं सांस रोककर और कानों को हाथ से दबाकर तपस्या करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई तलवार की तेज़ नोक से मेरा माथा छलनी कर रहा है। मेरी ज़बान पर कांटे उगाते हैं, हलक सूख कर खुरदुरा हो जाता है। ये क्या है प्रभु, ऐसा क्यों होता है? ये प्यास है भिक्षु, इसी को प्यास कहते हैं। कैसी प्यास प्रभु? साधारण प्यास तो घूंट दो घूंट पानी पीकर बुझ जाती है, मगर एक तौंस होती है कि जितना पानी पियो उतनी ही प्यास भड़कती है। ये सब मनुष्य पर निर्भर है बालक। किसी को कायमों की
کسی کو زرزمین کی پیاس ہوتی ہے، کسی کو خدا کی پیاس ہوتی ہے اور کسی کو خدائی کی، کسی کو عورت کی پیاس ہوتی ہے، مگر سب سے خطرناک وہ جھوٹی پیاس ہوتی ہے بالغ، جو منشیہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ یہ پیاس تو دریاؤں، بادلوں اور سمندروں سے بھی نہیں بجھتی، انسان کو دریا دریا سراب سراب لیے پھرتی ہے اور ایک دن خود انسان کو پگھلا کے پی جاتی ہے۔ پیاس بڑی بھیانک ہوتی ہے بھکشو۔ پڑھتے پڑھتے میری زبان بھی خشک ہو رہی تھی اور پیاس کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے پھیلے ہوئے سیاہ الفاظ سراب کی طرح میری تشنگی بڑھا رہے تھے اور ذہن قلا بازیاں کھا رہا تھا۔ دفتن ذہن کے پردوں پر نصیر آباد کے حاجی غلام حسین ابھر آئے اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نصیر آباد آئے ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ سرکٹ ہاؤس میں 2-3 ماہ گزار کر جب میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہوا تو سامان یکجا کرتے ہوئے اچانک میرا پرانا البم مل گیا اور میں اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یونیورسٹی کے گروپ فوٹو میں اسلم حسین کی تصویر پر نگاہیں جم گئیں اور کالج کے دوران اس کے ساتھ گزارے شب و روز یاد آ گئے۔ اسلم اسی شہر نصیر آباد کا رہنے والا تھا، مگر کالج چھوڑنے کے بعد برسوں سے اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خلیج سی پیدا ہوئی اور میں نے اپنے بوڑھے پیشکار رحمت علی سے اسلم حسین کی بابت پوچھا تو وہ اسلم حسین کا نام سنتے ہی بول پڑے، حضور، اسلم حسین، اسلم صاحب کو کون نہیں جانتا؟ وہ حاجی غلام حسین صاحب کے بڑے لڑکے ہیں، مگر اب وہ ٹاٹا میں رہتے ہیں، جہاں ان کی 2 فیکٹریاں ہیں۔ یہاں ان کے والد حاجی صاحب اور دوسرے بھائی رہتے ہیں۔ اس شہر کے سب سے امیر اور عزت دار لوگ ہیں۔ کارخانے، بھٹی کا ٹھیکہ، بڑا کاروبار ہے ان کا، لکھ پتی ہیں، ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں، چاہے تو ان کو بلوا دوں؟ ایک ہی سانس میں رحمت علی نے پوری داستان سنا دی۔ نہیں نہیں، بلوانے کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے ملنے جاؤں گا۔ وہ میرے دوست کے والد ہیں تو اصولاً مجھے ہی جانا چاہیے، میں نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہہ دیا۔ کچھ اور لوگوں سے غلام حسین صاحب کا تذکرہ ہوا تو ان کی امارت اور ان کی دلچسپ شخصیت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی کہ میرا تجسس بڑھ گیا۔ حاجی صاحب اس شہر کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھے، بڑی شاندار کوٹھی، موٹر، نوکر چاکر، ان کی فیملی کے لوگ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے، مگر خود حاجی صاحب ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے کہ اکثر لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ دلچسپ باتیں سن کر میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا کہ رحمت علی پیشکار نے ایک روز معاملہ ہی طے کر دیا۔ حضور، حاجی غلام حسین صاحب سے ہم نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی حضور سے ملنے کے مشتاق ہیں، آپ چاہیں تو آج چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچہری سے واپسی پر ہم ساتھ چلیں گے، میں نے حامی بھر لی۔ شام کو پیشکار صاحب کے ساتھ جب میں حاجی غلام حسین صاحب کی شاندار کوٹھی پر پہنچا تو در و دیوار سے دولت جھانک رہی تھی، خوبصورت لان، شاندار مکان اور مکان کی آرائش دیکھ کر میں مرعوب ہو گیا۔ پیشکار صاحب مجھے اپنے ساتھ مکان کی پشت پر لے گئے تو مجھے حیرت ہوئی۔ حضور، اس کوٹھی میں حاجی صاحب کے بیٹے وغیرہ رہتے ہیں۔ حاجی صاحب خود پرانے کھپریل کے مکان میں رہتے ہیں۔ پیچھے ایک بوسیدہ سا کھپرا پوش نیم تاریک سا مکان تھا، جس کے برآمدے میں ایک پرانی چارپائی پر حاجی غلام حسین صاحب نیم دراز اپنے منشی کے ساتھ کھاتا بہی چیک کر رہے تھے۔ پیشکار صاحب تیز قدموں سے چل کر برآمدے پر چڑھ گئے اور بعد سلام علیکم کے انہوں نے زور سے اعلان کیا، حاجی صاحب، مجسٹریٹ صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس جملے کا حاجی صاحب پر بڑا شدید اثر ہوا اور وہ ہڑبڑا کر چارپائی سے ایسے اٹھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ننگے پیر آگے بڑھ کر انہوں نے جھک کر مؤدبانہ انداز میں سلام حضور کہا اور ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے عدالت کے کٹہرے میں ہوں۔ میں ان کے رویے پر نادم سا ہو گیا اور میں نے بڑھ کر سلام علیکم کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ اپنے کندھے پر رکھے گندے سے کپڑے سے وہ کرسی کو پوچھنے لگے۔ آئیے، تشریف لائیے ذہ نصیب، حضور نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ شہر کے سب سے بڑے دولت مند کے اس انداز پر مجھے بے حد حیرت بھی ہوئی، مگر کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، آپ میرے دوست اسلم کے والد ہیں، میرے بزرگ ہیں، مجھے گناہگار نہ کریں، تشریف رکھیں، میں نے انکساری کے ساتھ کہا۔ یہ تو حضور کی ذرہ نوازی ہے، کب تشریف لائے آپ نصیر آباد؟ مجھے کسی نے اطلاع ہی نہیں دی، ورنہ خود حاضر ہوتا۔ حاجی صاحب چارپائی پر بیٹھ گئے تو میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ نیم تاریک برآمدے میں ایک بوسیدہ سی چارپائی پر کثیف سا بستر تھا، سرہانے رکھا ہوا تکیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اس کا غلاف برسوں سے بدلا نہیں گیا تھا۔
دبلے پتلے حاجی غلام حسین صاحب میلا کچیلا سا موٹا کرتا، میلی سی لنگی اور تیل سے بھیگی سیاہ ٹوپی پہنے کثیف بستر کا ایک ہی حصہ نظر آ رہے تھے۔ چارپائی کے ایک طرف ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جو شاید نماز پڑھنے کے لیے تھی، دوسری طرف اسٹول پر ایلومینیم کا پرانا بدھنا اور تام چین کی ایک رکابی رکھی تھی۔ منشی جی کھاتا بہی سنبھال کر جا چکے تھے اور میں حیرت سے حاجی غلام حسین کو دیکھ رہا تھا جو اس شہر کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھے۔ معاف کیجیے گا، میں ابھی حاضر ہوا، کہتے ہوئے حاجی صاحب اندر کمرے میں چلے گئے اور واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا عطر دان تھا۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا، شوق فرمائیے حاجی صاحب۔ ان کی بے پناہ دولت، بوسیدہ چارپائی، ایلومینیم کا بدھنا، تام چین کی رکابی اور بوسیدہ مکان کو دیکھ کر میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوٹھی کی طرف سے ایک نوکر تشت میں ناشتہ لے کر آ گیا اور اس نے ایک میز لا کر اس پر ناشتہ سجا دیا۔ بسکٹ، پیسٹری، کاجو، انڈا، گاجر کا حلوہ، بڑے سلیقے سے ناشتہ آیا تھا۔ حاجی صاحب انکساری کا پتلا بنے کہہ رہے تھے، نوش فرمائیے، ہمیں افسوس ہے کہ شایان نشان خاطر نہیں کر سکتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حاجی صاحب، اتنا پرتکلف ناشتہ ہے، میں نے کہا۔ ذرا نوازی ہے حضور کی، مگر ایک گزارش ہے کہ اگلے اتوار کو حضور دن کا کھانا اس غریب کے ساتھ کھائیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ٹالنا چاہا تو وہ اصرار کرنے لگی۔ اگر آپ نے میری درخواست قبول نہیں کی تو میری دل شکنی ہوگی اور نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کا اصرار ہے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ پھر کافی دیر تک حاجی صاحب سے اسلم کے متعلق باتیں ہوتی رہیں اور میں نے محسوس کیا کہ حاجی صاحب خاصے تجربے کار، ذی فہم اور معاملہ شناس آدمی ہیں، کاروبار کے معاملے میں انتہائی چالاک ہیں اور سارا کاروبار تنہا سنبھالے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد ہی بے تکلفی ہو گئی اور میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا گھر واپس آ گیا۔ اتنے بڑے دولت مند آدمی کا ایک مفلوق الحال کی طرح رہنا میری سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ معمہ میری سمجھ میں اس دن آیا جب اتوار کو میں نے انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ بات یوں ہوئی کہ میں مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی حاجی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کچھ گھبرا سے گئے مگر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ برآمدے کے ایک کنارے پر کھانے کی میز میرے لیے سجائی جا رہی تھی اور حاجی غلام حسین صاحب اپنی چارپائی پر بیٹھے ہاتھ میں تامچین کی رکابی لیے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی رکابی چارپائی پر رکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے قبل از وقت آنے کے لیے معذرت خواہ ہو کر انہیں بیٹھنے کو کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے چارپائی پر بیٹھ کر رکابی پھر ہاتھ میں لے لی اور معذرت کے انداز میں بولے، گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں ناشتہ اور کھانا ایک ہی ساتھ کھاتا ہوں اور یہی اس کا وقت ہے، اسی لیے مجھے اجازت دیں میں کھانا کھا لوں، یہ میرا معمول ہے۔ ہاں ہاں، آپ شوق سے کھائیے، میں نے جلدی سے کہا اور حیرت سے حاجی غلام حسین صاحب کا کھانا دیکھنے لگا۔ تام چین کی پرانی سی گہری رکابی میں چاول، دال اور آلو بیگن کی سبزی جسے ہاتھ میں لیے حاجی صاحب بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ پھر کھانا ختم کر کے انہوں نے ایلومینیم کے بدھنے کی ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پیا اور اسی رکابی میں ہاتھ دھو کر رکابی کو دھویا اور پانی پھینک کر اسے اسٹول پر رکھ دیا۔ کثیف سے تولیے سے منہ پوچھ کر انہوں نے بڑی قرات سے الحمدللہ کہا اور میری طرف مخاطب ہوئے، آپ کہیے تو آپ کا کھانا لگواؤں؟ میں جیسے خیالات سے چونک پڑا۔ یہ سب کچھ مجھے اس کہانی کی طرح لگا جو نانی اماں ایک کنجوس کے بارے میں سناتی تھی، مگر حاجی صاحب تو بڑے مہمان نواز تھے، انہیں کنجوس کیسے کہا جاتا؟ مگر خود ان کا اپنا حال۔ مجھے حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر وہ مسکرائے، کیا بات ہے حضور، آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ ہی کے متعلق سوچ رہا ہوں، میں نے ہمت سے کہا۔ میرے متعلق سوچ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ وہ سراپا انکسار تھے۔ جی نہیں، گستاخی تو میں کر رہا ہوں، بلکہ گستاخی کی اجازت چاہتا ہوں، میں نے سوال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بڑے شوق سے، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، بڑے شوق سے پوچھیے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ دیکھیے حضور، آپ میرے دوست کے والد ہیں، اس طرح میرے بھی بزرگ ہوئے، اسی لیے مجھے بھی اپنا عزیز ہی سمجھیے۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے حضور، فرمائیے، بلا جھجک پوچھیے، وہ مسکرا رہے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے،
اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنی شاندار کوٹھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے آپ کو، مگر آپ اس طرح بوسیدہ مکان میں اور اس طرح، آخر ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ میں بوسیدہ مکان میں رہتا ہوں، تام چین کی رکابی میں گواروں کی طرح کھاتا ہوں، انتہائی معمولی کپڑے پہنتا ہوں، جبکہ میرے پاس اتنی دولت ہے، یہی نا؟ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ جی ہاں، میں نے معذرت کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے کہ انسان اچھا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ آرام و آسائش کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ حاجی صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کے لیے، آسودگی کے لیے، مسرت کے لیے، میں نے برجستہ جواب دیا۔ جی ہاں، بہت خوب، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے۔ یہ سب کچھ انسان اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے اپنا کثیف بستر الٹ کر اس کے نیچے سے بینک کی 4-5 پاس بک نکالی اور ان میں سے ایک کو کھول کر میرے ہاتھ میں دیا۔ آپ بتائیے کہ بینک بیلنس کیا ہے اس میں؟ یہ میری ایک پاس بک ہے۔ یکم فروری کو 3,25,000، میں نے زور سے پڑھا۔ اب دوسرے مہینے کا بیلنس پڑھیے، انہوں نے کہا۔ یکم مارچ 4,36,000، یکم اپریل 5,03,000، یکم مئی 7,02,000۔ میں حیرت سے پڑھتا رہا۔ بس کافی ہے، یہ ہر ماہ بڑھتا ہی جائے گا۔ ایسی 10 پاس بک ہیں میرے پاس، اور اللہ کے فضل سے سب میں بینک بیلنس اس طرح بڑھتا ہی رہتا ہے، سمجھ گئے؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے۔ میں ہر روز ان پاس بکوں کے صفحے الٹ کر بڑھتی ہوئی رقم کو دیکھتا ہوں، اور اس سے جو خوشی مجھے ملتی ہے وہ آپ کو نئے سوٹ پہن کر یا مرغ و ماہی کھا کر نہیں ملتی ہوگی، سمجھے؟ سارا مسئلہ خوشی اور آسودگی کا ہے۔ کسی کو عیش و عشرت سے خوشی ملتی ہے اور مجھے اپنی پاس بک کے مطالعے سے۔ میں جواب سن کر دم بخود رہ گیا تھا۔ کتاب میرے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اسے اٹھا کر میں نے صفحہ کھولا تو وہ بدل چکا تھا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ فلیس منی، میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے اور آزمائش میں کامیاب ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ دریا آیا اور کچھ کو چھوڑ کر لشکر کے باقی سارے لوگ دریا سے سیراب ہوئے، اور دریا کے پاس شکست ان کی منتظر تھی۔ میرے ہاتھوں کی کتاب ایک پاس بک بن چکی تھی، اور اس کے صفحے پر حاجی غلام حسین کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ پیاس حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ شکریہ۔ بہت خوب منیبا ندا ایوبی، آپ نے افسانہ پیاس کی بہت ہی عمدہ قرأت کی، بہت مبارک۔ اور اب اس افسانے کے تجزیے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گی محمد مبین اختر سے، جو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ محمد مبین اختر۔ السلام علیکم میم، آواز جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی لیکن تصویر نہیں آ رہی۔ شروع کریں میم؟ جی شروع کریں۔ شفیع مشہدی کا افسانہ پیاس ایک بہترین افسانہ ہے، جس میں ایک دولت مند انسان کے حالات و کوائف کیسے ہوتے ہیں، اسے بہت ہی فنکارانہ اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کس طرح ایک انسان بڑی پراپرٹی اور بے شمار دولت کے زیر اثر اپنی خوبصورت سی زندگی کو ایک عام انسان کے حلیے میں بسر کرتا ہے۔ اس افسانہ میں مرکزی کردار حاجی غلام حسین صاحب کا ہے۔ نفسیاتی طور پر شفیع مشہدی ایک اچھے افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے انسان کے شبانہ روز معمولات کیا کیا ہوتے ہیں مختصراً مگر جامع انداز میں بیان کیا ہے، اور ایک مختصر افسانہ میں جتنے بھی لوازمات جس سے افسانہ کے فن کو مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے، دلکش اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس افسانے کا پلاٹ بہترین ہے اور کردار فطری ہے۔ افسانے میں کوئی بھی ایسا پیراگراف نہیں ہے جس میں پیچیدہ پہلو نظر آتے ہوں۔ انہوں نے معاشرے میں سکونت پذیر انسانوں کی شناخت کو واضح کیا، لوگوں کے ذہنی رویے کو بڑے ہی دلچسپ مکالمے کے ذریعے
واضح کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ایک دولت مند کی محبت صرف اپنے جائیداد اور پیسوں سے ہوتی ہے، اور انہوں نے مادیت پرستی کو بھی ظاہر کیا، جس کی جڑیں ماضی تا حال مضبوط و مستحکم ہو چکی ہے۔ کیسے لوگوں کا ذہن و دماغ دولت کے حصار میں مقید ہے۔ اس افسانے کے مطالعے سے بھی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں حرص و طمع کے امکانات کس حد تک ذہن میں سرایت کر جاتا ہے، اور حقیقت میں یہی جذبہ حرص آگے چل کر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سامعین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفیع مشہدی صاحب کا مشاہدہ کافی وسیع ہے اور ان کا تعلق بھی اسی معاشرے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ ہم پل بھر میں کسی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، شرط ہے کہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتائے۔ شفیع مشہدی صاحب نے 2 کرداروں کے درمیان اس تصویر کو پیش کیا ہے۔ کس طرح اس افسانے میں موجود کردار حاجی صاحب، جن کے پاس تمام ساز و سامان ہونے کے باوجود، کس طرح آسائش کا سامان ہونے کے باوجود بھی چین کی پرانی سی گہری رکابی میں کھانے پر مجبور ہیں۔ ظاہراً دیکھا جائے تو یہ مجبوری ہی نظر آئے گی، لیکن باطناً اس کے پہلو کچھ اور ہیں، کیونکہ اس افسانے میں دولت کے زیر اثر ایک شخص اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، اور اس وجود کو بے قابو رکھنے کا آلہ وہ پیاس ہے، اور وہ پیاس جو صرف دولت کی پیاس ہے، جیسا کہ اس اقتباس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کے پیش نظر میں اقتباس پڑھنے سے قاصر ہوں۔ جس طرح ایک اچھے افسانے میں اس کے اچھے ہونے کی جتنی خوبیاں درکار ہیں، وہ سب کے سب مشہدی صاحب کے اس افسانے میں موجود ہیں۔ شفیع مشہدی نے افسانے میں کردار نگاری اور اسلوب کو عصری تقاضوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ جس طرح مختصر کہانی میں قلمکار کی چابک دستی سارے پہلو عیاں کر دیتی ہے، اور کہانی کے اختتام پر قاری پر ایک بھرپور تاثر قائم ہوتا ہے، ایسی ہی کیفیت شفیع مشہدی نے پیاس کے ذریعے ہمارے اوپر تادیر قائم ہونے والا اثر چھوڑا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ادبی ذوق رکھنے والے ہر فرد کی طرح اکثر مجھے بھی کہانی کی تلاش رہی۔ افسانہ پیاس میرے لیے پسندیدگی کے باعث رہا۔ ایک اچھے افسانہ میں اسلوب، کردار نگاری، وحدت تاثر، منظر نگاری اور پلاٹ بنیادی عناصر ہیں۔ وہ سب کے سب عناصر اس افسانے میں موجود ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب مبین اختر، اچھا تجزیہ آپ نے کیا افسانہ پیاس کا۔ اور اب جناب ارشد ہمراز سے گزارش ہے کہ وہ پیاس کا تجزیہ کریں، افسانہ پیاس کا تجزیہ کریں۔ جناب ارشد ہمراز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، آواز آ رہی میں؟ جی جی آ رہی۔ شکریہ شہاب، سب سے آپ پہلے میں جی میم میوٹ کر لیجیے، آپ کے پاس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں منتظمین بازگشت کا، بطور خاص استاد محترم ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا اور گل رانا میم کا۔ قلت وقت دامنگیر ہے، اس لیے حکم ملا ہے کہ 5 سے 6 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر لوں، اور میری کوشش بھی یہی رہے گی۔ کوئی بھی فن پارہ وجود میں آنے کے بعد وہ محض اس ادیب یا فنکار کی امانت نہیں رہتا، وہ قاری اور ناقد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب ہر پڑھنے والا، قرأت کرنے والا اس متن سے اپنی فہم کے اعتبار سے معنی و مفاہیم اخذ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی ایک طالب علم کے لیے پروفیسر طارق ستاری صاحب جیسی شخصیت کے سامنے تجزیہ پیش کرنا، جبکہ افسانہ نگار خود موجود ہوں بزم میں،
कोई आसान काम नहीं है, फिर भी मैंने एक तालिब इल्माना कोशिश की है। अगर कहीं पे गलती हो, जो यकीनन होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि सर बाद में रहनुमाई फरमाएंगे। पेश नज़र अफसाना प्यास शफी मशहदी साहब के अहम तरीन अफसानों में से एक है, जो उनके अफसानों का मजमुआ सिलसिले शबो रोज़ो शब में शामिल है। अफसाना यहाँ से शुरू होता है। कुछ बातें छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ चूंकि वक्त कम है। अफसाने का रावी जो खुद अफसाना निगार है, वो किसी किताब का मुताला कर रहे हैं जिसमें प्रभु और भिक्षु के दरमियान एक मुकालमा है कि प्यास क्या है। प्रभु जवाब देते हैं कि यह सब मनुष्य पर निर्भर है बालक। किसी को जरजमीन की प्यास होती है, किसी को खुदा की प्यास होती है, किसी को खुदाई की, किसी को औरत की प्यास होती है, मगर सबसे खतरनाक वो झूठी प्यास होती है बालक, जो मनुष्य अपने ऊपर तारी कर लेता है। ये प्यास तो दरियाओं, बादलों और समुंदरों से भी नहीं बुझती। इंसान को दरिया दरिया, शराब शराब लिए फिरती है और एक दिन खुद इंसान को पिघला के पी जाती है। 2 पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते रावी की जबान खुश्क होने लगती है और प्यास का शदीद एहसास होने लगता है। इसी दरमियान नसीराबाद के हाजी गुलाम हुसैन उसे याद आते हैं। फिर याद और ख्वाब की मिली जुली कैफियत के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अफसाने का जो रावी है वो एक मजिस्ट्रेट हैं और नसीराबाद उनका तबादला हुआ है। हाजी गुलाम हुसैन जो मरकजी किरदार में हैं, रावी के दोस्त असलम हुसैन के वालिद हैं, जो शहर के सबसे दौलतमंद आदमी हैं, मगर वो इतनी सादा जिंदगी गुजारते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। आलीशान कोठी में होने के बावजूद छप्पर के मकान में रहना, बोसीदा कपड़े पहनना, रूखा सूखा खाना और पुरानी चारपाई पर सोना, इन अहवाल को देखकर ऐसा लगता है कि हाजी साहब बड़े बखील और कंजूस हैं या उनके घर में इनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब मेहमान के लिए वो पुरतकल्लुफ नाश्ते का इंतजाम करवाते हैं, रावी से पहली मुलाकात में वो हाथ बांधे खड़े रहते हैं और दूसरी मुलाकात में वही शख्स मेहमान की जियाफत से पहले ही ये कहते हुए खाना शुरू कर देते हैं कि मैं नाश्ता और खाना एक साथ खाता हूँ और यही इसका वक्त है। ये मनाजिर देखकर कारी चौंकता है कि बात कुछ और है। फिर इस सीधी सादी कहानी में अलामत का रंग उभरता है और तमसीली पैराए बयान में कहानी नुक्ते उरूज की जानिब बढ़ती है। रावी के इस सवाल पर कि आपके पास इतनी दौलत है, इतना बड़ा कारोबार है, इतनी शानदार कोठी है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है आपको, मगर आप इस बोसीदा मकान में और इस तरह रहते हैं, हाजी गुलाम हुसैन जवाब देते हैं कि इंसान अच्छा खाना क्यों खाता है, अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, आराम और आशाइश की तमन्ना क्यों करता है? ये सब आसूदगी और मसरत के लिए करता है। और फिर वो अपने कसीफ बिस्तर के नीचे से पासबुक निकाल कर दिखाते हैं जिसमें हर माह रकम का इजाफा हो रहा होता है। पासबुक दिखाकर वो कहते हैं कि मैं हर रोज इसके सफ़े उलट कर बढ़ती हुई रकम को देखता हूँ और इससे जो खुशी मुझे मिलती है वो आपको नए सूट पहनकर और मुर्गो माही खाकर नहीं मिलती होगी। समझे, सारा मसला इसी खुशी और आसूदगी का है। अफसाने के आखिरी पैराग्राफ में कुरान पाक की आयत और तालूत की रिवायत की जानिब इशारा वसी तरमानियाती तनाजुर फराहम करता है और अफसाने का मौजू प्यास, ख्वाहिश की अलामत बनकर सामने आता है। कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 249 में इस वाक़ये को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। मुख्तसर मफहूम ये है कि तालूत जिसे खुदा ने बादशाह बनाया था, वो जब लश्कर लेकर निकले तो कहा कि सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक दरिया से आजमाने वाला है, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो उसे ना चखे वो मेरा है। इस हुक्म के बावजूद सिवाय चंद के सबने वो पानी पी लिया और जब तालूत मोमिनीन के साथ दरिया से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे कि आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उनकी फौज से लड़ें। और दरिया के पास शिकस्त उसकी मुंतजिर थी, बस जीत उसकी है जो बीच दरिया से प्यासा लौट आए और प्यास को अपने ऊपर हावी ना होने दे। ऐसा महसूस होता है कि अफसाना निगार अपने अफसाने का आगाज किसी धार्मिक ग्रंथ के मुताले से कर रहे हैं। अफसाने के आगाज में जिसके 3 पैराग्राफ बयान किए गए हैं, जिसमें प्यास को नफसानी ख्वाहिशात के रूप में दिखाया गया है और इससे बचने की तलकीन की गई है, क्योंकि ये ऐसी प्यास है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। दरमियान में किरदारों के जरिए से कहानी पेश की गई है जिसमें अज अव्वल ता आखिर एक तजस्सुस की फजा है जिससे कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है। और ये अफसाना निगार की लिसानियाती और तख्लीकी हुनरमंदी का कमाल है कि अफसाने का इख्तिताम कुरान हकीम के इस वाक़ये पर हुआ है जहाँ प्यास पर काबू पाने का जिक्र है। आगाज और अंजाम की इस मंतिकी रब्त ने अफसाने को बहुत बुलंदी पर पहुंचा दिया है। अफसाना निगार का मकसद शायद इस जानिब इशारा करना हो कि ख्वाहिशात पर काबू पाने की तलकीन जैसे ज्ञानी, गुरुदेवों और संतों की यहाँ मिलती है, ऐसे ही कुरान हकीम के वाक़यात, सूफिया और औलिया के हालात से भी इसका अंदाजा होता है कि ख्वाहिशात पर काबू पाना और नफ्स को कंट्रोल करना एक बड़ा मुजाहिदा है। जिसने इस पर काबू पा लिया फतह उसी की है, वरना इंसान आरजुओं का बोझ उठाए हमेशा ख्वाहिशात की वादियों में भटकता रहता है। अफसाने में प्लॉट है, किरदार है, मुकालमे हैं, ज़मान और मकान की तरतीब भी मंतिकी है, नुक्ते उरूज और अंजाम सब कुछ है। इसलिए पहली क़िरत में ये अफसाना
सपाट और रिवायती मालूम होता है, मगर अफसाना निगार ने बड़ी फनी महारत से इसमें अलामत का रंग भरा है, और जिससे कहानी की मानवियत बढ़ गई है और सारा हुस्न इसके उसलूब में सिमट आया है। इस अफसाने की खास बात यह भी है कि इसके अगर शुरू के 3 पैराग्राफ को हज़फ कर दिया जाए और अफसाना यहाँ से शुरू हो, कोड नसीराबाद आए हुए मुझे कुछ दिन हुए थे, बनकोड, तो भी कहानी में कोई खला पैदा नहीं होता है। इसी तरह कहानी को आखिरी पैराग्राफ से कबल यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, कोड किसी को ऐशो इशरत से खुशी मिलती है और मुझे अपने पासबुक के मुताले से, अनकोड, तो भी अफसाना मुकम्मल मालूम होता है। लेकिन अफसाना निगार चूंकि नफ्सियात में भी आपको बड़ी महारत हासिल है, बड़े फनकाराना अंदाज में आगाज और अंजाम के पैराग्राफ को कहानी की थीम से इस तरह मरबूत कर दिया है कि अब इन्हें हज़फ करके अगर देखें, कहानी बाकी तो रह जाती है लेकिन इसका रम्ज और हुस्न जाता रहता है। अफसाने में महाज्ञानी, प्रभु, तपस्या, भिक्षु, बालक, गुरुदेव, मनुष्य, साधारण, मोह और काया जैसे हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इससे बयानिया कहीं बोझल नहीं हुआ है। इस अफसाने में सिर्फ एक बात मुझे खटकती है, वो ये कि हाजी गुलाम हुसैन जैसे दौलतमंद आदमी का मफलूकुल हाल की तरह रहना रावी की समझ में नहीं आता है। एक जगह वो कहते हैं, कोड, ये मुअम्मा मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उन्हें खाना खाते हुए देखा, अनकोड। लेकिन आगे कहानी पढ़ने से यह अंदाजा होता है कि सिर्फ खाना खाते हुए देखने से ये मुअम्मा हल नहीं होता है, बल्कि रावी को पूछना पड़ता है कि इतनी दौलत के बावजूद आप ऐसी जिंदगी क्यों बसर करते हैं। तो फिर खाना खाते हुए देखकर मुअम्मे के हल होने वाली बात यहाँ पे बेमहल सी मालूम होती है। इसके अलावा हर एतबार से अफसाना मुकम्मल और भरपूर है। शफी मशहदी को जमींदारों की कचकुलाही, खानकाह की रवादारी और सूफिया की इंकिसारी वर्षे में मिली थी। इनकी तख्लीकात में इसकी झलक जा बजा मिलती है। इस्लामी तलमीहात का इस्तेमाल ये बड़ी फनकारी के साथ करते हैं। बतौर मिसाल इनका एक मशहूर अलामती अफसाना झाग को पेश किया जा सकता है, जिसमें हदीस पाक के वाक़ये से अफसाना निगार ने कहानी का ताना बाना बुना है। शफी मशहदी के यहाँ यूं तो तरक्की पसंदी के अनासिर पाए जाते हैं, मगर उनकी बाज़ कहानियों में हमें तरक्की पसंदी और जदीदियत की सरहदें मिटती हुई नजर आती है। वक्त की बड़ी किल्लत है, इसलिए तफसील से गुरेज करते हुए ये कहकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि यह अफसाना प्यास एक कामयाब अलामती अफसाना है, लेकिन काबिल फहम और कहानीपन की उनसुर से लबरेज है। अगर इसके ज़ाहिरी साख्त के साथ साथ दाखिली और मानवी साख्त पर गौर न किया जाए तो ये सपाट सा बयानिया मालूम होता है। अफसाने को सरसरी अंदाज में पढ़ने से इसके मुख्तलिफ मानवी जहतों से आशनाई मुमकिन नहीं। इसकी गहराई और मानवियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब अलामत हमारी गिरफ्त में आती है। यहाँ प्यास ख्वाहिशात की अलामत है, शराब ये ख्वाहिशात को उभार कर फरेब में डालने वाले हैं, दरिया और समंदर ये वक्त के इश्तियारे हैं जो सब कुछ बहाकर साथ ले जाते हैं। हाजी गुलाम हुसैन का किरदार ख्वाहिशात पर काबू पा लेते हैं और उसे दौलत मिल जाती है। उसे खुशी और आसूदगी इसी से मिलती है। खुशबू खुशी की जिंदा रहा जा सकता है। एल्बम माजी की यादें हैं, पासबुक नेकियों का खाता हो सकता है, जिसमें रोज बरोज इजाफा देखकर हाजी साहब को मसरत और खुशी का एहसास होता है। हाजी साहब का किरदार कदीम इक़दार और रवायात का मुहाफिज भी है। बकौल शफी मशहदी, मेरी कहानियों के 90% किरदार जीते जागते हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। मुमकिन है हाजी गुलाम हुसैन का किरदार भी उनका जाना पहचाना हो। ये इम्कान इसलिए कवी हो जाता है कि शफी मशहदी भी हकीकी जिंदगी में मजिस्ट्रेट थे और अफसाने का मुतकल्लिम भी मजिस्ट्रेट है। अफसाना निगार का हाजी गुलाम हुसैन के घर पर पहुंचने के बाद हाजी साहब से मुलाकात और उनकी वज़ादारी इस अम्र की जानिब मुशीर है कि नए ज़माने की हवा पुराने लोगों पर अभी असरअंदाज नहीं हुई है, और अपने दोस्त असलम हुसैन का ना मिलना शायद इस जानिब लतीफ़ इशारा करता है कि ये दुनिया अब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी है। हर तरफ मादियत परस्तों का बोलबाला है। दौलत कमाने की धुन में लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं। नई नस्ल को इज्जत, शोहरत और दौलत की प्यास शहर दर शहर लिए फिरती है और बिल आखिर ये प्यास खुद उसे पिघला कर पी जाती है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अरशद हमराज, बहुत अच्छा तज्जिया आपने किया अफसाना प्यास का, और जैसे दरिया को पूजे में समेट लिया आपने। बहुत खूब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब जनाब शहाबुद्दीन शफीक से गुजारिश है कि वो इसका तज्जिया पेश करें। शहाबुद्दीन शफीक भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, बोलिए। सबसे पहले आप तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया, बतौर ख़ास उस्ताद मोहतरम फिरोज़ आलम साहब का। मैं शुरू करता हूँ अफसाना प्यास का तज्जिया।
شفیع مشہدی صاحب کا افسانہ پیاس ایک مشہور اور اچھوتا افسانہ ہے جس میں سماج کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ افسانہ کا عنوان پیاس رکھا گیا ہے۔ اس کے تناظر میں کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ پیاس سے عام طور پر انسان پانی کی پیاس سمجھتا ہے، لیکن پیاس سے یہاں پانی نہیں بلکہ پیسہ کی پیاس مراد ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں مستعمل ہے۔ گوناگون طبیعتوں اور الگ الگ خصوصیات کے لوگ اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی چیز کی پیاس ہوتی ہے، کسی کو دولت کی پیاس تو کسی کو زمین کی اور کسی کو عورت کی۔ لیکن اس کہانی کے اندر پیسہ کی پیاس کی شدت کو محور بنا کر افسانہ کے تانا بنا تیار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز جو افسانہ کے شروعات میں بتائی گئی ہے اور وہ انسانی مزاج کا خاصہ بھی ہے، وہ یہ کہ پانی کی پیاس ایسی پیاس ہے جو ایک دو گھونٹ یا کچھ گھونٹ حلق کے نیچے اتارنے کے بعد انسان سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن پیسہ اور مال و دولت کی پیاس وہ پیاس ہے جس سے شکم سیری کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ جتنا پیو اتنی ہی زیادہ پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے اور حلم مزید والی کیفیت انسانی ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس قسم کی پیاس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے انسان کا ہر چیز کو ایک خاص نظریہ سے پرکھنا اور انسانیت والے پہلو کو درکنار کر کے اپنے ذاتی مفاد کو پیش رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ مال و دولت اور عورتوں وغیرہ کی پیاس انسان کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے، اس کو تباہی کے دہانے تک پہنچا سکتی ہے، دائرہ انسان سے خارج کر سکتی ہے اور انسان سے ہر وہ عمل کروا سکتی ہے جو انسان اور انسانیت کے لیے مضر ہے۔ افسانہ کے آغاز میں تھوڑا سسپینسنس قاری کے ذہن میں ضرور رہتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے اور افسانہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ افسانہ کا پلاٹ سادہ ہے جس کی تفہیم میں قاری کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ افسانہ میں زبان و اسلوب بہت سادہ اور سہل ہے اور جگہ بجگہ تجسیمی لہجہ افسانے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے حاجی غلام حسین کی شاندار کوٹھی پر پہنچا تو در و دیوار سے دولت جھانک رہی تھی۔ ایک اور جگہ ہے سرحانے رکھا ہوا تکیا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا غلاف برسوں سے نہیں بدلا گیا تھا۔ اس کہانی میں اس بات کو بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ظاہری خد و خال اس کی باطنی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کہانی میں حاجی غلام حسین کے پاس اتنی ساری مال و دولت ہونے کے باوجود عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کی وجہ معمولاتی زندگی میں ضرورت سے زیادہ کفایتی رویہ اپنانے کا سبب عام لوگوں کی نگاہ میں ان کی خاکساری اور انکساری ہے جو کہ ظاہری طور پر دکھتا ہے، لیکن ان کی خاکساری یا اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود سادھارن لوگوں کا لباس اختیار کرنے کی اصل وجہ ان کی شرشت میں شامل بخالت ہے۔ اور اس طرح کی ظاہری و باطنی تفریق کی مثال آئے دن سماج میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے۔ افسانہ کے اندر سماج میں پائے گئے لوگوں کی ایک عادت قبیحہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سماج کی ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، اور اس طرح کے رجحانات دیہاتی علاقوں میں مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتے ہیں جو اس سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں اور وہ خود قلاش کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، اسی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ان کا گزر بسر ہو جائے۔ استطاعت کے باوجود ٹھنڈی کو برداشت کر لیتے ہیں اور پیسہ ختم ہونے کے خوف سے ضروری کپڑا تک نہیں خریدتے، لیکن بینک بیلنس کا خیال، سود پہ پیسہ لگائے گئے پیسوں میں بڑھوتری کی خواہش و سوچ اس کو اندرونی طور پر دلی تسکین پہنچاتی ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا تجزیہ آپ نے بھی کیا۔ اور اب آخری تجزیہ نگار جناب تنویر کوثر سے میری گزارش ہے کہ وہ افسانہ پیاس کا تجزیہ پیش کریں۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے پروفیسر طارق شکاری صاحب، جناب شفیع مشہدی صاحب، بالگشت آن لائن ادبی فورم کے اراکین اور حاضرین، السلام علیکم۔ آپ کا فون تھوڑا شفیع مشہدی نے افسانہ پیاس میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو اپنی پیاس اور اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے۔ وہ پیاس اگر زمین کی ہو، شہرت کی ہو، دولت کی ہو یا کسی کو حاصل کرنے کی ہو، غرض کسی بھی طرح کی پیاس ہو، اسے خود پر غالب نہ آنے دے۔ دراصل پیاس پر قابو پا لینا ہی انسان کی فتح ہے، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو مطمئن ہوں، پرسکون ہوں۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی چیز کی پیاس ہوتی ہے۔ جب تک ہم ناکام ہیں، کامیابی کے لیے بے قرار ہیں۔ جب ایک کامیابی حاصل ہو جاتی ہے
تو مزید کامیابی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہمیں ترقی ملتی ہے ہم مزید ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور وہ وقت کبھی نہیں آتا جب ہم یہ چاہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب یہی ٹھہرنا ہے یا اب اور خواہش نہیں رہی۔ غرض ہے کہ انسان میں پیاس کی شدت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شفیع مشہدی نے اسی پیاس کی شدت کو دکھانے کے لیے جس کردار کا انتخاب کیا وہ افسانے کا مرکزی کردار ہے، جن کا نام حاجی غلام حسین ہے، جو شہر نصیر آباد کے سب سے دولت مند آدمی ہیں۔ بے شمار دولت ہونے کے باوجود رہن سہن اور کھان پان عام آدمی سے بھی عام ہے۔ افسانے کا راوی یعنی مجسٹریٹ صاحب جب حاجی غلام حسین صاحب کے گھر پہنچتے ہیں تو تھوڑی دیر آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں تو نہ صرف مجسٹریٹ صاحب بلکہ قاری کو بھی بے حد حیرانی ہوتی ہے کہ حاجی غلام حسین صاحب شہر کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور پھر تانچین کی رکابی جو ان کے کھانے کا برتن ہے، ایلومینیم کا بدنہ، معمولی کپڑے، مہمان سے ملنے کا طریقہ، یہ سب دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ حاجی غلام حسین صاحب کی شخصیت میں بے نیازی ہے اور وہ صوفیانہ زندگی پسند کرتے ہیں۔ مگر افسانے کے اختتام پر ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر ان کی شخصیت میں بے نیازی ہوتی تو وہ بینک بیلنس دیکھ کر خوش نہ ہوتے اور کسی صوفی میں مادیت پرستی نہیں ہوتی۔ حاجی غلام حسین صاحب کی شخصیت سے ایک اور جگہ متاثر ہوتے ہیں، مگر اگلے لمحے پھر ذہن دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ جب حاجی غلام حسین سے مجسٹریٹ صاحب کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ننگے پیر آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہیں، اس سے ان کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، مگر بار بار مجسٹریٹ صاحب کو جی حضور کہنا طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ مجسٹریٹ صاحب حاجی صاحب کے بیٹے کے دوست تھے۔ اسی طرح جب وہ مجسٹریٹ صاحب کو بٹھانے سے قبل کندھے پر رکھے کپڑے سے کرسی صاف کرنے لگتے ہیں تو ان کا وقار ان کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے۔ کندھے پر رکھا ہوا کپڑا عام طور پہ گمچھا ہی لوگ رکھتے ہیں، جسے بعض لوگ کندھے پہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ سر پہ رکھتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع بہت اچھی بات ہے، ان سے خوش دلی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، یہ تمام اچھے اخلاق کی نشانی ہے، مگر اپنے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کام کو انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب جب دوبارہ یعنی دعوت پر حاجی غلام حسین کے گھر جاتے ہیں تو دسترخوان پر صرف مجسٹریٹ صاحب کا کھانا لگتا ہے، کیونکہ حاجی صاحب ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ وقت پر کھاتے ہیں۔ افسانہ نگار نے جہاں ایک طرف حاجی غلام حسین کے اچھے اخلاق کو دکھایا ہے، وہیں بعض خامیاں بھی نمایاں کر دی۔ اخلاق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب مہمان کا دسترخوان لگے تو میزبان بھی ان کا ساتھ دے۔ مہمان کی خاطر تواضع میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف دسترخوان سجا دینا، قسم قسم کے لوازمات پیش کرنا ہی نہیں بلکہ دسترخوان پر ان کا ساتھ دینا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حاجی غلام حسین کا کردار کبھی متاثر کرتا ہے، کبھی حیران کرتا ہے اور کبھی سوالیہ نشان قائم کرتا ہے۔ بقول افسانہ نگار، سرہانے رکھا ہوا تکیا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا غلاف برسوں سے بدلا نہیں گیا تھا۔ دبلے پتلے حاجی غلام حسین صاحب میلا کچیلا سا موٹا کرتا، میلی سی لنگی اور تیل سے بھیگی سیاہ ٹوپی پہنے کسے بستر کا ہی ایک حصہ نظر آ رہے تھے۔ اس اقتباس کی روشنی میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ حاجی غلام حسین صاحب بے شک شہر کے سب سے امیر ہیں، مگر انہوں نے اپنی شخصیت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک غریب بھی دوسروٹ میں صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے۔ حاجی صاحب کو اپنے بستر اور کپڑے کی گندگی کا شدید احساس تھا، اس لیے وہ اطردان لا کر مجسٹریٹ صاحب کو دیتے ہیں تاکہ بستر کی بو سے انہیں پریشانی نہ ہو۔ اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں ہیں۔ جب یہ افسانہ میں مکمل کی تو میرے ذہن میں ہی ایک ایسے کردار آ گئے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس طرح کے کردار ہمارے معاشرے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ خود میں شفیع مشہدی صاحب نے ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ میرے کردار عام طور پر حقیقی ہوتے ہیں۔ اس مرکزی کردار سے متعلق ذہن میں منفی سوچ ہی ابھرتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنی شخصیت کو نہ نکھار سکا وہ مزدوروں میں، نوکروں میں، غریبوں میں کیا مالی آنت کرتا ہوگا، جس کو خوشی ہی بینک بیلنس سے ہوتی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے افسانہ نگار نے مرکزی کردار کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ افسانہ نگار کی یہ منشا ہوتی ہے کہ وہ سماج کی اچھائیوں برائیوں کو پیش کرے،
افسانہ نگار کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سماج کے جو منفی کردار ہیں یا جو منفی رویے ہیں، منفی اقدار ہیں، اس کو پیش کرے تاکہ معاشرے کی ذہن سازی ہو سکے، تاکہ اس طرح کا معاشرہ نہ بننے پائے۔ افسانے کا اسلوب سادہ ہے۔ اس افسانہ کی خاص بات جو مجھے پسند آئی، وہ افسانہ نگار نے اس کہانی سے متعلق، اس موضوع سے متعلق ابتدا میں جو تمہید باندھی ہے، اس تمہید میں انہوں نے سناتن مذہب کے عقیدے اور نظریے پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح افسانہ کا اختتام بادشاہ طالوت اور اس کے لشکر پر آئی آزمائش پر کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی پیاس، پانی اور نہر کا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اس طرح افسانہ نگار نے کہانی کے آغاز و اختتام میں دو مذہبی مشابہت پر روشنی ڈالی اور اسی مشابہت سے اصل کہانی کہی۔ یہ افسانہ عنوان کے اعتبار سے مفہوم واضح کرتا ہے۔ افسانے کی ابتدا میں پیاس پر قابو پانے کی تلقین کی گئی ہے، وہیں کہانی میں روپیوں کی ذخیرہ اندوزی سے مرکزی کردار میں مادیت پرستی دکھائی گئی ہے۔ اس طرح عنوان اور نقطۂ نظر میں افسانہ نگار نے گہرا رشتہ قائم کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ محترمہ تنویر کوثر صاحبہ۔ یہ تھے ہمارے آخری تجزیہ نگار۔ 4 تجزیہ نگاروں نے یہاں پر افسانہ پیاس کا تجزیہ اپنے اپنے انداز میں پیش کیا۔ آپ سب کا شکریہ۔ اور اگر محفل کے شرکا میں سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہتے ہوں تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ اور شفیع مشہدی صاحب محفل میں تشریف فرما ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو سر سے سوال کر سکتے ہیں آپ۔ تجزیہ نگاروں میں سے ہی کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو سر سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور میں بڑے احترام کے ساتھ جناب شفیع مشہدی صاحب سے گزارش کرتی ہوں اظہار خیال کے لیے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ سر آپ انمیوٹ کر لیں سر۔ میرا تصویر آ رہی ہے کیا سر کی؟ جی ہاں، نام تو تصویر ہے۔ روٹیشن آن کیا ہے سر نے، روٹیٹ تو ہو گئی ہے، آپ میوٹ پر ہیں سر۔ اچھا سر انمیوٹ کر لیں آپ۔ نہیں شفیع مشہدی صاحب سے گزارش کر رہی ہوں میں۔ جی ہاں اچھا مجھے تصویر نہیں دکھ رہی۔ تصویر نظر آ رہی ہے سر کی آواز نہیں آ پا رہی ہے۔ سر اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر لیں سر۔ کال کر کے دیکھتے ہیں۔ سر اسکرین پر جو مائک کا بٹن بنا ہوا ہے نا سر، اس کو آپ کلک کر دیں، انمیوٹ ہو جائے گا۔ آپ کے فون کے اسکرین پر جو مائک بنا ہوا ہے نا سر، اس پر کلک کر دیں۔ آپ کا مائک میوٹ ہو چکا ہے سر، آپ کی آواز بالکل ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ابوذر اگر آپ ہوں تو ایک بار چیک کر لیں، کیا آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ سر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بار ایگزٹ ہوں اور پھر سے جوائن کر لیں، دوبارہ جوائن کر لیں۔
शफी मशहदी साहब। फोन भी नहीं उठा रहे हैं सर। जी जी, चूंकि प्रोग्राम में है तो सर जी सर, एक बार आप एग्जिट हो जाएं और दोबारा ज्वाइन कर लें। आप दोबारा ज्वाइन कर लें एक बार एग्जिट होकर। एक सेकंड करते पापा, आवाज भी तो देखना। अभी बात नहीं। जी सर, आपकी तस्वीर नजर आ रही है। एक बार आप अनम्यूट कर लें सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हाँ हेलो। जी हेलो, जी अब आ सर। रही है सर। हाँ मैं जी बोलूँ सर। अब? जी हाँ सर। सबसे पहले तो मैं बाज़गश्त के अरकान का, बिलखुसूस फिरोज आलम साहब का, गुलराना मैडम का शुक्रिया अदा करूं कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है आपने। ये और बात है कि कुर्रा मेरे नाम निकला और मैं पहली बार इसमें अफसर की हैसियत से शरीक हो रहा हूं। चारों तज़िये बहुत ही अच्छे थे। एक अफसाना निगार को, एक किसी भी तख्लीक़कार को सही मानों में कारी का इंतजार रहता है, और अगर उसे यकीन कारी मिल जाए और इस तरह के तज़िये उसके अफसाने किए जाएं तो वो उसके लिए ऐसा महसूस होता है कि उसको अपनी मेहनत का गया। जिन तज़िया निगारों ने तज़िया किया है कि उन्हें कहानी को समझा है, बहुत अच्छी तरह समझा है और अपने अपने नजरिए से उसकी मुख्तलिफ सीमतों की तरफ इशारा किया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि इतने ज़हीन लोगों ने इसको न सिर्फ ये कि पढ़ा गौर से, बल्कि उसका तज़िया भी किया है, और मैं इसके लिए उन तज़िया निगारों का शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस जो दूसरे तज़िया निगार थे, मैं नाम उनका नहीं ठीक से सुन चुका, असद ये शायद नाम था, अरशद हमराज। उन्होंने बड़ी तफसील से जी बड़ी तफसील से उन्होंने इस कहानी के तज़िया किया है, और मैं उनका खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा। कहानी की रूह तक पहुंच गए हैं। जहां तक कहानीकार का सवाल है, हम तो वही लिखते हैं जो हम देखते हैं, हम वही लिखते हैं जो हम कहीं से पढ़ते हैं, पढ़ के सुनते हैं। जैसे जो कहानी अफसाने की शुरुआत में बौद्ध लिटरेचर से हमने वो इक़्तिबास लिया है, जहां भिक्षु को उस लिया है। आखिर में वो तागूत वाला वाक़या कुरान करीम से इस्तेफादा है। इन चीजों की तह तक पहुंचने के लिए इन दोनों चीजों का बहुत आला एहसास होना चाहिए। पूरी कहानी इन दोनों ही बातों पर मुनसर कर रही है, और बहुत खुशी की बात है मुझे एज ए अफसाना निगार कि इस अफसाने को इन तज़िया निगारों ने बहुत अच्छी तरह समझा है। और जहां तक मकसद की बात होती है, देखिए कोई मकसदियत नहीं होती है। मैं अदब में मकसद वगैरह, फनकार या अफसाना निगार कोई मुसले नहीं होता है। वो जो देखता है वो उसको लिख देता है, आपको आईना दिखा देता है कि आपके माशरे की, आपके उसूलों की, आपकी तहजीब की सूरत हाल क्या है, ये आईना है। तो ये आईना दिखाया गया है। गुलाम हुसैन का किरदार मेरा जाना पहचाना किरदार है। कुछ बातें ऐसी भी उसमें जोड़ी गई हैं जो अफसाने के लवाजमात के तौर पर जरूरी थी, वरना मैं जिस जगह का नाम बदल दिया है मैं नाम लेकर उन्हें ये नहीं करना चाहता था, नाम बदल दिया है। लेकिन ये जीता जागता किरदार है और मैं उसकी निशानदेही कर सकता हूँ। अब तो ये मेरा ख्याल है 50 साल पहले की बात है, अब पता नहीं हाजी साहब हैं भी कि नहीं हैं।
اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن انہوں نے اتنا متاثر کیا تھا اپنی باتوں سے، ان باتوں سے، کہ میں کہانی لکھنے پر مجبور ہو گیا. بہرحال زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں طارق ستاری صاحب کی تقریر سننے کا یہ منتظر ہوں. ایک بار پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے تجزیہ نگاروں کا اور اراکین بازگشت کا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اور حاضرین، قبل اس کے کہ ہمارے صدر اجلاس پروفیسر طارق ستاری صاحب سے میں صدارتی خطاب کے لیے گزارش کروں، آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. پروفیسر طارق ستاری صاحب معروف جدید فکشن نگار ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، اور آپ صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رہ چکے ہیں. آل انڈیا ریڈیو گورکھپور کے پروگرام ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں. اور آپ کے افسانوں کا مجموعہ باغ کا دروازہ بہت مشہور ہے، اور اس میں کے جو چند افسانے ہیں جیسے باغ کا دروازہ ہے، چابیاں، نیم پلیٹ، آدھی سیڑھیاں اور بندوق، یہ افسانے کافی پسند کیے گئے ہیں. اور ایک بہت ہی اہم تصنیف آپ کی ہے جدید افسانہ اردو ہندی. اور اس کے علاوہ کئی جو افسانے ابھی جن کے نام میں نے بتائے ہیں ان میں دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. اور طارق ستاری صاحب کے فن پر ایک بہت ہی اہم دستاویزی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس کا عنوان ہے طارق ستاری فکر و فن، اور اس کے مصنف ہیں احمد علی جوہر صاحب. تو اسے بہت ہی مختصر تعارف کے ساتھ میں ہمارے صدر اجلاس پروفیسر طارق ستاری صاحب سے گزارش کرتی ہوں اظہار خیال کی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھے افسانہ نگار کا ایک افسانہ منتخب کیا اور 4 لوگوں سے جو نئی نسل کے لوگ ہیں ان سے تجزیہ کروایا، اور اس کے بعد پھر خود اس پر مصنف کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، وہ ان سے بھی گفتگو کروائی. یہ بہت اچھا قدم تھا. اب شفیع مشہدی صاحب کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں، تجزیہ نگاروں نے بھی کہا اور خود انہوں نے بھی کہا، اور وہ کئی محفلوں میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کرداروں کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس کی زندگی میں جو کردار جیسے آتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ کہ ہو بہو اس کی شکل سامنے آئے. تو اس طرح وہ ہمیں سب سے اہم کام تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کرداروں سے جو جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جن سے ہم نہیں ملے ہیں، اسے متعارف کرا دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کتنے پہلو ہیں، کتنی طرح کے لوگ ہیں، کتنی ویرائٹی ہے ہمارے سماج میں، ہماری دنیا میں. وہ ان کے افسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. کئی افسانوں میں ان کے ایسے کردار ہیں جو آج ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ان کے دیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، باریکی سے مشاہدہ کیا، اور بہت ہی باریک جزیات کے ساتھ اس کو پیش کرنے میں وہ قادر بھی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں کہ وہ کامیابی سے افسانہ نگار. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کردار کے خاکے لکھنے کے بجائے ان کو افسانہ بنا کے لکھتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے. اس افسانے کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں اتنی گفتگو ہو چکی ہے، 4 لوگوں نے ہر پہلو پر گفتگو کی. اور جیسا کہ خود انہوں نے سمجھا کہ ارشد ہمراہ صاحب جو تھے انہوں نے بہت سلیقے سے تمام باتوں کو کھولا اور افسانے کو بالکل قاری کے سامنے جو اس وقت سن رہے ہیں ان کے سامنے روشن کر دیا. شہاب صاحب کا بھی ٹھیک تھا، اچھا تھا. اور تنویر کوثر صاحبہ نے جو تجزیہ کیا اس میں قاری کی حیثیت سے ان کے کچھ سوالات تھے جو قابل قدر. یہ ایک عمل ہے کہ قاری اگر کچھ محسوس کر رہا ہے تو وہ سوال کرے. اس وقت موجود بھی تھے ہمارے شفیع مشہدی صاحب جو بہت سینئر افسانہ نگار ہیں. بلکہ ہم لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ شفیع مشہدی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سے ہم نے ذکیہ مشہدی سے لکھنا سیکھا ہے. ہم لوگوں نے ان کی تحریریں پڑھ کے ایک شوق ہوا کہ افسانہ لکھنا چاہیے، افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ سیکھا ہے. وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان کو سنا، ان کی رائے سنی. یہ ہمارے لیے وہ خوش نصیبی کی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنا تو بالکل درست ہے کہ افسانہ اور 4 افسانہ نگاروں نے اپنا حق ادا کیا اور اچھے تجزیے پیش کیے. اب اس میں قاری، چونکہ میں خاص طور سے تنویر کوثر صاحبہ کا تجزیہ میں نے سنا تو مجھے لگا کہ قاری کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. اور افسانہ نگار اور ہم لوگ خود کبھی کبھی قاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے جو کردار ہیں ان پر ہی توجہ دیتے ہیں یا خود اپنے اسٹائل پر اور اپنے انداز پر توجہ دیتے ہیں. یہاں قاری کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارا ذہن مطلب ایک دم سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا
کہ ہمیں قاری کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، کم از کم اس کی تسلی کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قاری کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہر ہے کہ قاری کا ایک معیار ہوتا ہے، اور جس کا جو معیاری قاری ہے، جو کچھ سوچتا ہے لکھتا ہے، اگر اس کی کوئی رائے ہمیں مل رہی ہے تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس افسانے میں جہاں تک اس کا سوال ہے تو یہ بہت کامیاب افسانہ ہے، لیکن اس میں جو سوالات اٹھے اس کے بعد کچھ ذہن میں ایسی باتیں آئیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی مطلب اندازہ ایک یہ ہے کہ چونکہ کردار بہت پاورفل ہے، اور ہر چند کے شفیع مشہدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ رد و بدل کی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ رد و بدل کا متقاضی تھا وہ کردار، لیکن اتنا پاورفل ہے، اس کا ایسا عمل ہے جو ذہن میں اور نظروں میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہٹانا اور بھلانا مشکل ہے۔ جب ہمارے لیے مشکل ہے تو جس نے باقاعدہ ان کو زندگی میں دیکھا ہو اور ان سے ملے ہوں، اس کے لیے اس میں رد و بدل کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کردار کو ہو بہو، میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو بہو پیش کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا۔ اب اس کو افسانہ بنانے کا جو ہنر ہے ان کا، اس میں انہوں نے خود بھی بتایا اور یہ واضح بھی ہو رہا ہے کہ دو شروع میں اور آخر میں، یعنی بدھزم سے اور اسلام سے جو انہوں نے واقعات لیے، اور پیاس سے متعلق ہی تقریباً دونوں واقعات تھے، کہ اگر اس کو ہم اس پر قابو نہ پائیں، پیاس گویا کہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، خواہش ہے، حالانکہ ضرورت بھی ہے پیاس کو، لیکن ایک خواہش ہے، اس خواہش پر اگر قابو نہیں پاتے تو پھر ہمارا انجام جو ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس شخص نے جو اس کا مرکزی کردار ہے، اپنے پیاس پر پورے طور پر قابو پا لیا تھا۔ اس میں وہ 100% کامیاب ہیں اس پیغام کو پہنچانے میں۔ یہ پیغام پہنچ گیا اور قاری اس سے محظوظ بھی ہوئے، سبق بھی سیکھا، ان کو راستہ بھی کچھ نظر آیا کہ اپنے نفس پر، اس میں خواہش سے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، نفس بھی ہے اور بھی بہت ساری وہ ہیں جس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے انسان کا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصنف کوئی بھی ہوتا، ہم ہوتے یا کوئی بھی ہوتا اس کے لکھنے والا، یہاں جی آر سید صاحب بھی تشریف فرمایا، انہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے، 2 مجموعے ہیں ان کے، تو اگر وہ بھی افسانہ لکھتے تو اگر تھوڑی سی رد و بدل اگر اس کے کردار میں کر دی جاتی تو شاید یہ سوالات نہ اٹھتے۔ مثلا سوال جیسے انہوں نے اٹھایا، اس کو ریپیٹ کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، کہ اس سے ان کے کردار کی ایک پہلو تو آ گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر بیجا صرف کرنا اور کو اچھا نہیں سمجھا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دوسری طرف جو انہوں نے دکھائی وہ پاس بک، تو اس میں رقم بڑھتی چلی جا رہی ہے، رقم بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس سے ان کا، جیسا کہ تنویر کوثر صاحبہ نے کہا، اس سے ایک امیج یہ آتی ہے کہ ان کو دولت کمانے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک یہاں تک کہ ہوس ہوتی ہے، وہ تسکین دے رہی ہے، اس سے ان کو سکون مل رہا ہے، اس سے ان کو خوشی مل رہی ہے، تو ان کے کردار کا ایک پہلو رہ گیا۔ حالانکہ شفیع مشہدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب بھی اس میں دیا ہے کہ وہ کنجوس نہیں ہے، انہوں نے پہلے دن بھی ان کی اچھی خاطرداری کی، تواضع کی، اور پھر دعوت کی، دوسرے دن اگلے اتوار کو دعوت کی، اس دعوت میں پورا اہتمام کیا دعوت کا، اور اچھے سے اچھا اپنے مہمان کو کھلانے کی کوشش کی، خود نہیں کھایا۔ تو اب بہت سارے اخلاقیات ہیں کہ انہوں نے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے، ساتھ کیوں نہیں کھایا، وہ تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے افسانے میں، چونکہ ایک پیغام پہنچانے کے لیے، پیغام سے مطلب اصلاح وغیرہ کا نہیں، لیکن اس کردار کو پورے طور پر پہنچانے کے لیے اس طرح کے کچھ چیزیں، کچھ کمیاں یا کچھ خانے یا کچھ گیپس رہ جاتے ہیں، تو وہ رہ گئے۔ لیکن اگر ذرا سا مطلب اس کو، مجھے بھی یہ لگ رہا تھا جس وقت وہ سن رہا تھا میں، اور شاید یہی تنویر کوثر صاحبہ کو بھی لگا، کہ جب انہوں نے اٹھا کے ایک پاس بک دی اور اس میں دیکھا کہ پہلے مہینے میں اتنی رقم ہے، پھر دوسرے میں دگنی ہو گئی، پھر تیسرے میں اور بڑھ گئی، تو وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد اس کا سوال یہ تھا کہ سوال یہ ہوتا، یا شاید اس میں تھا بھی، کہ کیا اس سے آپ کو سکون ملتا ہے؟ بولے ہاں، یہی میری خوشی کا سبب ہے، مجھے اسی سے خوشی ملتی ہے، مجھے اپنی ذات پہ لٹانے سے خوشی نہیں ملتی، اس کو میں بیجا مصرف سمجھتا ہوں اس کا، پیسے کا، تو وہ ان کو خوشی ملی۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں، مجھے اس سے بھی خوشی نہیں ملتی، تب ایک سبب، تو اس میں کلائمیکس کے بعد اینٹی کلائمیکس آتا،
افسانے میں، جو قاری نے کر لیا، ہمیں محظوظ ہو لیا ہم پورے طور سے، لیکن وہ کہتا ہے اس سے بھی خوشی نہیں ملی، کہ پھر کس سے خوشی ملتی ہے آپ کو؟ جب آپ خود نہیں کھاتے ہیں، آپ میلے کپڑے پہن رہے ہیں، جبکہ کم خرچ کرنے کے لیے صاف کپڑے بھی پہن سکتے تھے، پرانے پہنتے، یہ بے شک معمولی پہنتے، سادہ زندگی گزارتے، لیکن یہ جو میلے ہیں ان کا کوئی جواز اس میں نہیں ملا، تو پھر آپ کو خوشی کس سے ملتی ہے؟ تو وہ پھر ایک اور اس میں سے پاس بک کی طرح کی ایک ڈائری نکالتے اور دیکھتے کہ یہ کھول کے پڑھیے آپ اس کو، اس میں لکھا ہوتا کہ اتنے لاکھ روپے فلاں یتیم خانے کو ڈونیٹ کیے، اتنے ہزار روپے فلاں مدرسے کی مد میں گئے، اتنے روپے غریبوں کی تقسیم میں گئے۔ تو یہ مجھے اصل خوشی اس سے ملتی ہے کہ میں کماتا ہوں اور اپنے جو کچھ رکھنا ہے اس کے علاوہ میں دوسروں کے لیے، دوسروں کو دے کر، دوسروں کو خوشی دے کر اپنی خوشی حاصل کر لیتا ہوں۔ تو ان کا جواب جو تھا مل جاتا تنویر کوثر صاحبہ کا، لیکن اس میں ایک خرابی بھی پیدا ہو جاتی۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے صرف اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو خرابی ہے، جو کمی ہو جاتی ہے افسانے میں، اور افسانہ بننے میں ایک طرح کا لیک آ جاتا، وہ شاید شفیع مشہدی صاحب کے ذہن میں تھا، اور وہ افسانہ ریئلٹی کے، جو کہ ہمارا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ افسانہ ایسی حقیقت ہوتا ہے جو حقیقت سے زیادہ سچی حقیقت ہوتا ہے افسانہ، تو اس میں ایک لیک یہ آتا کہ وہ اصلاحی افسانہ ہو جاتا، وہ ایک پیغام بھیجتا ہے جس کے کہ شفیع مشہدی صاحب بھی خلاف ہیں شاید، اور ہم لوگ بھی خلاف ہیں۔ تو اس لیے کہ کوئی بھی افسانہ اگر صرف اصلاح کے لیے لکھا جائے اور صرف وہ ایک پیغام ایسا ہو کہ جس سے کہ معاشرے کی میں اصلاح ہو، تو وہ افسانہ نگار کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ہو بہو زندگی پیش کر دینا، زندگی جیسی ہے اس حقیقت کو حقیقت کی طرح سے پیش کر دینا، یہ افسانے کا ایک طرح سے ایک خیال ہے یہ، اور اس پر زیادہ تر افسانہ نگار اور زیادہ تر ٹرینڈز جو آئے ہمارے ہاں وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے ہاں ذرا سا ایک، اس سے پہلے اصلاحی تحریک میں یا ترقی پسند تحریک میں بھی ذرا سا اس کو ٹچ دے دیا جاتا تھا کہ ایک ایسی اصلاح کا پہلو آ جائے، بہت چھپے انداز میں ہوتا تھا، لیکن ماڈرنزم میں، پھر پوسٹ ماڈرنزم میں، یا جو کسی بھی تحریک سے اور کسی بھی رجحان سے متاثر نہیں تھے، ان کے افسانوں میں بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں سماج کی سچی تصویر دکھانا ہے، حقیقت جو ہے وہی دکھانا ہے، اور باقی قاری پر، اور قاری بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بہرحال قاری پر چھوڑنا ہے، اور افسانہ نگار کو اپنے قلم کا خود ذمہ دار چونکہ وہ ہوتا ہے، اپنی تحریر کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ خود ذمہ دار حیثیت، ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اس کو پیش کرتا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں شفیع مشہدی صاحب کسی فکر کے کیے بغیر اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک اچھا افسانہ تحریر کیا، اور اس بزم کا شکریہ کہ ہم تک اس کو اس طرح پہنچایا تجزیوں کے اور باتوں کے اور ان کی گفتگو کے ذریعے سے کہ ہم پورے طور سے افسانے میں انوالو ہو گئے، اور وہ افسانہ آج ہی نہیں برسوں تک، کافی دنوں تک ہمارے ذہنوں پر چھایا رہے گا۔ اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر طارق چھتاری صاحب، آپ کے اس پرمغز اور بہت ہی اچھے صدارتی خطاب کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم شفیع مشہدی صاحب کا کہ آپ نے افسانہ پیاس کے تجزیوں پر اور خود افسانے پر اظہار خیال کیا، جس کے بعد جو سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے تھے، ابھر رہے تھے، ان کا جواب مل گیا، اور اس کے بعد طارق چھتاری صاحب کا جو صدارتی خطاب تھا اس نے تشنگی دور کر دی۔ بے حد شکریہ سر آپ دونوں کا، اور افسانے کی قرأت منیبہ ندا ایوبی نے کی، بہت ہی عمدہ قرأت کی، آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور جو چاروں تجزیہ نگار محترمہ تنویر کوثر، جناب ارشد ہمراز اور جناب شہاب الدین شفیق، جناب مبین اختر، آپ چاروں کا بھی ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ پروفیسر غیاث الرحمن سید صاحب بزم میں موجود ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، ڈاکٹر حلیمہ فردوس، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، ڈاکٹر کوثر پروین، جناب معین الدین عثمانی، جناب ریاض شیخ، ڈاکٹر سعید نواز صاحب، ڈاکٹر احسن ایوبی، ڈاکٹر شہناز خاتون، محترمہ محفوظہ نبی، شائستہ ناز، صالحہ ناز، راحلہ مریم، صحت تنظیم صبا، سائمہ حسن، ڈاکٹر ہنا کوثر، اور بہت سارے معززین اور طلباء طالبات ہمارے بزم میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی ٹیکنیکی ٹیم جو ہے اس کے مشیر جناب غوث ارسلان صاحب،
اور ابو ذر فیروز، حبیب احمد اور عبید اللہ ریحان اور اپنے ساتھیوں ڈاکٹر فیروز عالم اور ڈاکٹر حمیرہ سعید کا بھی میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس میں شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور اب صدر اجلاس کی اجازت سے